The success of our achievement will depend upon our unity, discipline, and faith, not only in ourselves but in God, who determines the destinies of peoples of the nation. सन 1948 आज़ाद पाकिस्तान का पहला साल, जहां एक तरफ तो हुकूमत को लुटे हुए बेसरोपा महाजरीन की आबादकारी का मसला दरपेश था, तो दूसरी जानिब वसाइल और साजो सामान की किल्लत। ऐसे संगीन हालात में हिंदुस्तान पाकिस्तान की शहरक कश्मीर पर वार करके एक आज़ाद कौम को आजमाता है, मगर बुज़दिल ये नहीं जानता कि अब उसका मुकाबला पाक सरजमीन की बहादुर फौज और गयूर अवाम से है। 1948 और 47 की जो जंग आज़ादी है, एक साल का जो सिलसिला है, इसमें हमारी सिविल आबादी ने कमाल का मुजाहरा किया। अपने अफवाज के साथ शाना बेशाना इन्होंने दाम में दिरम में सुखने हर तरह से मदद की। इन्होंने अलम बगावत बुलंद किया और 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान भी आज़ाद कराया गया। इन लोगों ने अपना पेट काट के आगे महाज तक राशन पहुंचाया। यहाँ के मुजाहिदों ने कश्मीर के सेक्टर के ऊपर, लद्दाख के सेक्टर के ऊपर अपने फ़ौजी भाइयों के साथ रज़ाकाराना तौर पे ये काम करते रहे। इनका कारनामा हम नहीं भूल सकते। 23 साल की उम्र में सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान को अल्लाह ने तौफीक दी कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस की बुनियाद रखें। पहला सिपाही, पहली कंपनी, पहली यूनिट, पहली रेजिमेंट। और हिंदू की आदत की नीयत पहले दिन से ख़राब थी कि आज़ादी का उसूल तो वाज़े कर दिया कि कैसे होगा, लेकिन ये चाहते थे कि कश्मीर को किसी तरह हिंदुस्तान के साथ रोके रखें। जो ही ऐसा हुआ तो 23 अगस्त 1947 को सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने 23 साल नौजवान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ कर दिया, जो 18 माह तक चली। और ये तहरीक फिर इसमें लोग पॉपुलर मास मूवमेंट थी, लोग इसके साथ आते गए। साबिक फ़ौजी बड़ी तादाद में मौजूद थे, उन्हें इसको ज्वाइन कर लिया और लोग जोक दर जोक इस काफ़िले में शामिल होते गए और हिंदुस्तान की फ़ौजें, महाराजे की फ़ौजें पसपा होती गई और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान तेज़ी से आगे बढ़ते गए और आज़ाद कश्मीर का ये इलाका आज़ाद हुआ और लोग चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान के परचम लहराने लगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। 48 में धूल चाटने वाला 65 में एक मर्तबा फिर सामने आया। आजमाइश का वक्त आया तो पाकिस्तान का हर शहरी कौम का सिपाही बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। खेमकरन का महाज हिंदुस्तानी फौज के लिए मौत का बाजार बन गया था। चविंडा उसके लिए आज भी एक भयानक ख्वाब है। लाहौर में कदम रखने की ख्वाहिश लहू रंग BRB पे मेजर अजीज भट्टी के मुजाहिदों के सामने सरनगू हो गई। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है। मैं उस वक्त हमारी जो सबमरीन गाजी है उसका सेकंड इन कमांड था। वॉर के दौरान गाजी सबमरीन जिसमें मैं सर्व कर रहा था, उसका एक वाटर सील होती है, वो लीक कर गई। हमें वापस आना पड़ा। बीच रशी के सामने एक नेशनल टायर कंपनी होती थी, हम वो सील उनके पास लेके गए तो वो जो एक फोरमैन था उसने कहा, जी मैं आपको 12 से 14 घंटे इस सील को बना के दूंगा, आप फिक्र न करें। तो उसने हमें सील बना के दी। जज्बा देखे अमेरिकन सील से बेहतर
کوئی پیسے نہیں لیے. اس نے کہا جی جائیں آپ قوم کا دفاع کریں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. لاہور میں جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو لوگ چھتوں کے اوپر جناب کھڑے ہوتے تھے, وہ گولیاں برستی تھی لیکن وہ کہتے کہ مارو جی مارو جی, ٹھیک ہے نا. دے نیور کیئر فار دیئر لائف. ہمیں مشن پٹھان کوٹ کا ملا, ان کے جتنے جہاز تھے تقریباً ختم کر دیے. گولیاں چلتی تھی کرس کراس, لیکن لاہوریوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہم مریں گے بھی. اتنا جذبہ تھا کہ اپنے سے زیادہ انہوں نے فورسز کی وہاں پذیرائی کی, اور وہ بھی پھر جوان مردی سے لڑتے رہے. آپ کو پتہ ہے میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو جنگیں ہیں وہ صرف فوج نہیں لڑتی, پوری قومیں لڑتی ہیں. 1965 کی وار میں آرم فورسز نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا, لیکن جو پاکستانی قوم نے کیا دیٹ واز ٹریمینڈس. ہر فیلڈ میں آپ آرٹسٹ کو دیکھیں, میڈم نور جہان ہیں, انہوں نے بہت ہی ٹریمینڈس قسم کا رول پلے کیا. انڈیا کا جو اٹیک آیا اس کا مقابلہ کیا اور ان کو ایک ٹوٹل شکست دی. انڈین آرمڈ ڈویژن کی اتنی کیجولٹیز ہوئیں کہ شام تک واپس وہ انٹرنیشنل بارڈر تک ان کو دھکیل دیے. وہ بلینکٹ کال دے رہے تھے اپنے آرمڈ وائرلیس کے اوپر کہ ٹینکس ٹو ودرا انڈیویجولی ٹیکنگ کور ان شوگر کین کراپس. اور خاص کر ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارا ایک کورس میٹ راجہ عزیز بھٹی جس جذبے کے ساتھ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا, ان کو نشان حیدر کا اعزاز ملا, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے, بڑی فخر کی بات ہے. 65 کا شکست خوردہ دشمن جان چکا تھا کہ میدان میں آ کر اس قوم کو ہرانا اس کے بس کی بات نہیں. جغرافیائی فاصلوں کا فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان میں اس نے نفرت کا زہر پھیلایا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پرائے ہوئے. ان تمام تر سازشوں کے باوجود افواج پاکستان نے کمال ہمت اور دلیری سے حالات کا مقابلہ کیا. مارکہ ہلی کے میجر اکرم شہید نشان حیدر ہوں یا کمال پور کے محاذ پہ کیپٹن احسن ملک, ان کی جرت اور بہادری کی داد دشمن نے بھی دی. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard and we didn't succeed. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. جون 1971 میں مجھے کمال پور کے دفاع کی ذمہ داری دی گئی. 21 نومبر کو ہندوستان کی فوج نے پہلی دفعہ اپنی ریگولر آرمی کے ساتھ حملہ کیا, جو کہ ہمارے جوانوں نے پسپا کر دیا. اس میں ان کا کافی جانی نقصان ہوا. یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس ایمان اور جذبے کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ہمارا سپاہی لڑتا ہے, دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. The luck favors the brave who take risk. You have to take risk. 2 انڈیا کے جہاز آئے, کرپان اور ککری. کرپان پہ ٹورپیڈو فائر کیا, ہم نے ٹرن راؤنڈ کر کے یہ ککری میں فائر کیا. یہی اللہ نے لکھا تھا کہ ککری اسکواڈرن کمانڈر کا شپ تھا, تو ہم نے ٹرن کر کے اس پہ فائر کیا, اور انڈر 120 سیکنڈ 2 منٹس یہ جہاز ڈوب گیا. دلی ایک ایسی جگہ تھی, آپ حیران ہوں گے سن کے, کہ تھرو آؤٹ دی وار, جنگ شروع ہونے سے لے کے آخر تک وہ 1 انچ بھی زمین ہلی سے نہیں لے سکے. مطلب اتنی ڈٹرمنٹ بیٹل تھی. افواج جو ہے وہ اب اکیلے نہیں لڑتے, ان کی اسٹرینتھ بندوق نہیں ہے, ان کی اسٹرینتھ ٹینک نہیں ہے, جہاز نہیں ہے, ان کی جو طاقت ہے وہ قوم ہے. دنیا کا مشکل ترین محاذ جنگ کارگل اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے اونچے برف پوش پہاڑوں پر پاک فوج کا ایک جوان دشمن کے سینکڑوں پر بھاری رہا ہے. رگوں میں لہو منجمد کر دینے والے سرد ترین محاذ پر ہمارے جوانوں نے اپنے لہو سے یہ روایت وفا لکھی ہے کہ جنگیں تعداد سے نہیں جذبوں سے جیتا کرتے ہیں. کارگل کی لڑائی میں وہاں پہ ایک بریگیڈ کی کمانڈ کر رہا تھا. میرے بریگیڈ میں 5 یونٹس جو تھیں وہ
NLI کے ٹروپس تھے. وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے بچوں نے اپنے باپ دادا کی اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے ابھی پھر دوبارہ اپنے ملک کے لیے اپنے علاقے میں جانیں قربان کی. اور اس لڑائی کی جو سب سے خاص ایک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت کرنل شیر کی باڈی جو تھی سوابی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہنچی تو پورا گاؤں اور پورا شہر جو تھا وہ سڑک پہ کھڑا تھا اور پھول پھینک رہا تھا اور ایک ہی نعرہ تھا, شہادت شہادت مبارک 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 شہادت مبارک. دہشت گردی کی آگ نے جب پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی تو اس کٹھن وقت میں ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوری قوم کے ساتھ متحد ہو کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. 2 دہائیوں پر محیط اس طویل اور صبر آزما جنگ میں کامیابی دنیا کے لیے مثال بن گئی. پاک فوج اور عوام کا یہ رشتہ کہیں راہ راست بن گیا تو کبھی ضرب عزم اور کہیں رد الفساد. شکست فاش اس کا انجام ہوا, دشمن پھر ناکام ہوا. 2007 1 جولائی کو پشاور میں نے 11 کور کی کمانڈ سنبھالی. جولائی کے مہینے سے دہشت گردی جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی. جس وقت پوری قوم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیا تو تمام لوگوں نے مل کے فوج کے ساتھ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اسی بیچ میں 4 دسمبر کا وہ ایک سانحہ ہوا. مسجد میں میرا بیٹا انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وقت جس کا آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے, تو بیٹے کی قربانی جو تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی, اس کی مرضی تھی, تو اس کی مرضی کے آگے ہم ہر وقت سر تسلیم خم ہیں. 2009 دسمبر تک ہم نے 7 میں سے 6 فاٹک اضلاع اور سوات, دیر, بنیر, شانگلہ کے اضلاع جو تھے وہ مکمل طور پہ دہشت گردی سے صفایا کر لیے تھے. اللہ کے فضل سے آج وہ مقام وقت آ گیا ہے کہ سوات جو ہے اس کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ یہ سوات آپریشن کی وجہ سے پاکستان نے جو ہے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا. سرحد کا دفاع ہو یا قدرتی آفات کا سامنا, سیکیورٹی فورسز اور عوام نے ہمیشہ مل کر حالات کا مقابلہ کیا ہے. 2005 کا زلزلہ ہو, سیلابی ریلیں ہوں یا پھر کووڈ-19 جیسی خوفناک وبا, وقت نے ہمیں جس رنگ میں آزمایا, پاک فوج اور عوام کے اس رشتے کو ہمیشہ گہرا اور مضبوط پایا. جیسے آپ کو علم ہے 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا تو 9 اکتوبر کو میں نے انٹائر جو افیکٹڈ ایریا تھا تقریباً 30,000 اسکوائر کلومیٹر تھا, 9 ڈسٹرکٹ تھیں, اس کے اوپر فلائی کیا. تو ہم نے پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جتنے ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں اس میں ہم آرم فورسز کو استعمال کریں گے اور جتنے آسان ایریا ہیں جو ایکسیسیبل ہیں کیونکہ روڈز بھی ساری خراب ہو گئی تھیں اس میں ہم سویلین ریسورسز کو استعمال کریں گے. لیکن سب سے خوبصورتی کی بات یہ تھی کہ لوگ جہاں پر زلزلہ آتا ہے وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں. ہماری ٹریفک روڈز پہ جیم ہو گئی تھی کیونکہ جتنے لوگ باہر نکل رہے تھے اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مدد دینے اندر جا رہے تھے. اگر ہم اکٹھے مل کر کام کریں تو بڑے سے بڑا کام بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور میں نے تینوں کرائسس میں دیکھا ہے جو بہت بڑے کرائسس تھے, بٹ وین وی ورک کلیکٹیولی وی ور سکسیزفل. پچھلے سال جب یہ شروع ہوا کووڈ کا, ساری دنیا کے اندر ایک کرائسس آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پینک دنیا کے بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم اوور رن ہو گئے. اور پاکستان میں بھی جب یہ کیس شروع ہوا تو یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک حصہ ملک کا جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. اور جب تک ہم ایک ہول آف دا نیشن اپروچ لے کے من حیث القوم اس کے ساتھ نہیں ڈیل کریں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. NCOC نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا. اس کے اندر تمام ریاست کے جو ستون ہیں وہ ایک جگہ پر ان کو یکجا کر دیا گیا. اس کے اندر سول ملٹری پریزنس جو ہے وفاق کی وہ پوری موجود تھی. ساری قوم نے رسپونڈ کیا اور جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ساری قوم یکجا ہو گئی, اور کامیابی کا راز بڑے چیلنج میں ہوتا ہی ہے, جہاں قوم متحد ہو جائے وہاں کامیابی ہو جاتی ہے. یہ جو رشتہ ہے اس مٹی سے, اسے اور مضبوط ہم بناتے رہیں گے.
اس وطن سے اپنا وعدہ ہے، ہم وفا کی روایت نبھاتے رہیں گے۔ اس ارض پاک کے سبز ہلالی پرچم کو یوں ہی بلندیوں پر لہراتے رہیں گے، ہم وفا کی روایت نبھاتے رہیں گے۔